फलस्तीन के पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसराइल के पीछे कौन सी ताकतें हैं, हमास को बनाने वाली कौन सी ताकतें थी, यरूशलेम या बैतुल मक़दस के पीछे कौन कौन सी ताकतें पड़ी हुई हैं और जनरल रहील शरीफ का इस सारे मामले में क्या किरदार है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके दिलो दिमाग में जितने भी सवालात हैं उनका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। फलस्तीन और इसराइली तनाज़ा पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इस तनाज़े के बायस बहुत से ममालिक इस तनाज़े में शरीक होकर जंगें लड़ चुके हैं। ये तनाज़ा माजी में भी मशरिक़ वस्ता में कई जंगों का बायस बना है। फलस्तीनी मुज़ाहिमत जो अपनी 100 साल तारीख में सियासी या अस्करी तौर पर फलस्तीन पर अपना कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुई है और ना ही कभी इसका हल निकलता करीब करीब नजर आया। फलस्तीनी मुज़ाहिमत ऐसे दौर में शुरू हुई जहां पर मुस्लिम दुनिया को शिकस्त का सामना था। मजबूत तरीन ममालिक जैसा कि अमेरिका और बरतानिया, जिन्होंने न सिर्फ इसराइल को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम किया बल्कि इसराइल को सियासी, कानूनी और इखलाकी तौर पर जंग में किसी भी हद तक जाने के लिए जवाज़ भी फराहम किया, जिसके नतीजे में अरब ममालिक ने मिलकर इत्तेहाद करके बहुत सी जंगें लड़ी। लेकिन इसराइल की पुश्त पनाही अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक कर रहे थे, सो अरब ममालिक को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल इतना मजबूत होता चला गया कि यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज भी करता गया और फलस्तीन में अपना कंट्रोल नाजायज तौर पर बढ़ाता ही चला गया। यरूशलेम वो मुकाम है जहां पर कंट्रोल हासिल करने की तारीख हजारों साल पुरानी है और यहाँ पर जो भी ताकतवर होता था वो कंट्रोल हासिल कर लेता था। मुसलमानों और ईसाइयों ने 1000 साल तक इस खित्ते पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। बहुत सी सलीबी जंगें भी हुई, लेकिन कभी मुसलमान इस पर काबिज हो जाते तो कभी ईसाई इस पर कब्जा कर लेते। 1517 से पहले बहुत से मुसलमान ममालिक ने यरूशलेम पर हुक्मरानी की, मगर 1517 से 1917 तक यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 400 साल तक यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा, मगर 1900 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया को बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से जहां खतरात लाहिक हुए, वहां पर तख्त की आपसी लड़ाई ने भी सल्तनत उस्मानिया को अंदर से खोखला कर दिया था। अब्दुल हबीब दोइम जो सल्तनत उस्मानिया पर 1876 से लेके 1909 तक हुक्मरानी करते रहे, इस दौरान जंग तुर्क नामी कबीले ने जो तुलबा और मुखालिफ फौजियों पर मुश्तमिल था, उन्होंने सुल्तान का तख्ता उलट दिया और वहां के यहूदियों ने भी इस तहरीक में जंग तुर्क नामी ग्रुप का भरपूर साथ दिया और बहुत से यहूदियों ने यहाँ सल्तनत उस्मानिया के मातहत हिजरत भी शुरू कर दी थी। मगर 1914 और 1918 के दौरान होने वाली पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया और सल्तनत उस्मानिया की बदकिस्मती के जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर निगरानी नए तुर्की की संगे बुनियाद रखी गई। लेकिन जहां सल्तनत उस्मानिया नए तुर्की की शक्ल में तब्दील हो गई, वहां पर सल्तनत उस्मानिया के मातहत रहने वाले बहुत से इलाके उस वक्त के फातेह मुल्क यानी बरतानिया के कब्जे में आ गए। यूं फलस्तीन का इख्तियार भी बरतानिया के पास आ गया और फिर दुनिया भर के यहूदी ये मुतालबा कर रहे थे कि उनको अपनी अलग रियासत चाहिए। यूं बरतानिया ने यहूदियों का साथ देते हुए 1917 में फलस्तीन के हवाले से एक एलामिया जारी किया, जिसने इस खित्ते की सियासी और जुग्राफियाई हैसियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एलामिया को बैलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया और इस एलामिया में बरतानिया ने यह ऐलान किया कि वो फलस्तीनी इलाके में यहूदियों के लिए मरकज बनाना चाहते हैं। इस एलामिया पर बहुत सख्त तनकीद हुई, लेकिन बरतानिया ने यकीन दिलाया कि वहां पर रहने वाले यानी फलस्तीन में रहने वाले लोगों के हकूक मुतासर नहीं होंगे। मगर फिर हुआ वही जिसका डर था। 1922 से 1935 तक बरतानिया ने मगरबी ममालिक से यहूदियों की फलस्तीन में हिजरत को यकीनी बनाया और फिर देखते ही देखते इन 13 सालों में यहूदियों की फलस्तीन में आबादी 10% से बढ़ के 27% तक जा पहुंची और फिर वक्त के साथ साथ यहूदियों की इस खित्ते में आबादकारी तेज होती गई और देखते ही देखते
یہودیوں کی آبادی پھر 27% سے بڑھ کے 33% تک جا پہنچی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی طاقت کمزور ہوتی گئی، لہٰذا وہ فلسطین سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ پر آن پڑی، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے 29 نومبر 1947 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد پیش کی اور سفارش کی کہ فلسطین 2 ریاستوں میں تقسیم ہوگا، ایک ریاست جو یہودیوں پر مشتمل ہوگی تو دوسری ریاست وہاں کے عربوں پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ بیت المقدس یروشلم جو تمام مذاہب کے لیے مقدس ہے وہاں پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور یونائٹڈ نیشن بذات خود وہاں کے انتظامی معاملات کو دیکھے گا، اور یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کر لیا۔ اب جیوش ایجنسی کے سربراہ نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا جہاں قیام کیا وہاں پر امریکہ نے اس کا اعلان ہوتے ہی اس کو تسلیم کر لیا، لیکن تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اس طرح سے عرب بغاوت نے جنم لے لیا۔ عرب ممالک فلسطین میں اسرائیل کے وجود کے خلاف متحد ہو گئے اور اس طرح سے وہاں پر کشیدگی بڑھنے لگی، اور اس کشیدگی نے 1949 کی جنگ میں اس خطے کو دھکیل دیا۔ یہ جنگ جنوری 1949 تک جاری رہی اور پھر جولائی 1949 میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا، مگر اس جنگ نے عرب ممالک اور فلسطین کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ پہلا نقصان تو یہ کہ اسرائیل نے اس خطے میں عرب ممالک اتحاد کو شکست دے کر خود کو طاقتور ملک کے طور پر پیش کیا تھا، تو دوسرا نقصان یہ تھا کہ اسرائیل نے فلسطین کے 80% حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جو اقوام متحدہ کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں تقسیم ہونی تھی، اور باقی 20% کے علاقے نے مقبوضہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے اور محصور شدہ غزہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس جنگ میں 350 سے زیادہ دیہاتوں کو تباہ کر دیا گیا تھا، اور نئی بننے والی اسرائیل ریاست میں عربوں کی تعداد 7 لاکھ سے کم ہو کر صرف اور صرف 1,65,000 رہ چکی تھی۔ پہلی جنگ میں شکست کے باوجود مصر نے غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، تو اردن نے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور پھر 1956 میں فرانس، اسرائیل اور برطانیہ نے مل کر مصر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے مصر کے مقبول ترین لیڈر جمال عبد الناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کر دیا تھا۔ یہ پانی کا راستہ برطانیہ اور فرانس کی تجارت کے لیے اہمیت کا حامل تھا، اور اسے برطانیہ اور فرانس کی کمپنیز مشترکہ طور پر چلاتی تھی۔ اب برطانیہ، اسرائیل اور فرانس نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا، اور سویز کینال کے علاوہ بہت سے علاقوں پر یہ 3 ممالک قابض ہو گئے۔ ادھر امریکہ کو اس خفیہ منصوبے کا پتہ بھی نہیں تھا، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر یہ 3 ممالک اسی طرح قابض رہے تو سوویت یونین کی طرف سے کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی ضرور بچے گی، لہٰذا سوویت یونین نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر یہ 3 ممالک اپنی افواج کو مصر سے نہیں نکالیں گے تو وہ مغربی یورپ میں نیوکلیئر میزائل سے حملہ کر دیں گے۔ یوں برطانیہ، اسرائیل اور فرانس نے اپنی افواج مصر سے نکال دیں۔ مصر کو عسکری طور پر تو نقصان ہوا، لیکن سیاسی طور پر وہاں کے حکمران بہت پاپولر ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد وہاں پر نوک جھوک چلتی رہی، اور عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی بڑھنے لگی، لہٰذا اس کشیدگی نے 1966 کی عرب اسرائیل کی جنگ میں اس خطے کو دھکیل دیا۔ 1966 میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن پر ایک ساتھ حملہ کر دیا، اور فضائی حملوں کی طاقت سے یہ بتایا کہ ہم آج بھی طاقتور ملک ہیں، اور وہاں کے بہت سے تاریخی مقامات کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور شام کے گولن ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ صرف 6 دن میں ہوا۔ یہ جنگ عرب ممالک کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، مگر بات پھر یہاں تک نہیں رکی۔ اکتوبر 1973 کی جنگ، جسے اسرائیل یوم کپور کے طور پر یاد کرتا ہے جبکہ عرب ممالک اسے اکتوبر کی جنگ کے طور پر یاد کرتے ہیں، یہ وہ جنگ ہے جس میں مصر اور شام نے 1966 میں کھو دینے والے تمام علاقوں کو واپس لے لیا تھا۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے
اسرائیل کی ملٹری پوزیشن پر دو طرف سے حملہ کیا، ایک سنائی کے مقام سے اور ایک گولن ہائٹ کے مقام سے۔ یہ جنگ 30 ہفتوں تک جاری رہی اور امریکہ اسرائیل کی دفاعی اور ہر طرح سے امداد کرتا رہا، مگر عرب ممالک کی سربراہی میں اوپیک نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تیل کی فراہمی کو بند کر دیا، جس سے توانائی کا بحران پیدا ہوا۔ اب امریکہ پر بھی دباؤ بڑھ رہا تھا، حالانکہ اسرائیل کی پوزیشن یہاں پر مضبوط تھی، لہٰذا امریکہ نے دباؤ کے تحت اور تناؤ کے تحت وہاں پر اسرائیل اور مصر کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مارچ 1974 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے تحت اسرائیل تمام علاقے مصر کو واپس کرے گا، لیکن بدلے میں مصر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس معاہدے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، مگر عرب ممالک نے مصر پر غصہ نکالتے ہوئے یہ کہا کہ مصر نے فلسطینی کاز کو نظر انداز کیا ہے، لہٰذا اس کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا، مگر بعد ازاں 1989 میں مصر دوبارہ عرب لیگ میں شامل ہو گیا۔ بہرحال 1948 سے 90 کی دہائی تک اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان بہت سی جنگیں لڑی گئیں اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، لیکن اسرائیل کی فلسطینی مزاحمت سے جان نہیں چھوٹی۔ 1987 سے 1993 کی فلسطینی مزاحمت نے حماس کو جنم دیا، جس نے یہ عہد کیا کہ وہ مسلح جدوجہد سے اسرائیل کے قبضے کو ختم کرے گا اور فلسطین کو آزادی دلوائے گا۔ اور جب 2005 میں اسرائیل باقاعدہ طور پر غزہ سے دستبردار ہو گیا تو 2006 میں غزہ میں حماس نے الیکشن جیت لیے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے حماس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور 2008 میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیے اور الزام حماس پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ غزہ سے یہ حملے ہوئے اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جنگ 22 دن تک جاری رہی، پھر عالمی طاقتوں کی مداخلت سے وہاں سیز فائر ہوا اور اس جنگ میں 1400 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 13 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اسرائیلی اپنی شیطانی حربوں سے باز نہ آیا اور 2012، 2014 اور اس طرح چلتے چلتے ہر 1-2 سال بعد وہ کوئی نہ کوئی شرارت اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا چلا گیا اور ہر طرح سے حماس کو، فلسطینیوں کو اور غزہ کو اپنے ظلم و زیادتی تشدد کا نشانہ بناتا گیا۔ اس طرح چلتے چلتے 2021 سے رمضان المبارک میں اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کر دیا اور پھر اسرائیل نے بھی فضائی کارروائیاں کی۔ اس جنگ میں 250 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 113 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اب حماس نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ اب تک جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے عرب ممالک جس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور بہت سے عرب ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، جن میں سعودی عربیہ بھی سر فہرست تھا۔ لیکن اب اس جنگ کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوگا سعودی عربیہ فلسطینی کاز کو نظر انداز کر کے اسرائیل کے ساتھ دوستی کرتا ہے یا پھر اس کے اختلافات اسرائیل سے بڑھ جائیں گے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنرل رحیل شریف جو عالمی مسلمان فوج کے سربراہ ہیں وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ ابھی تک جنرل رحیل شریف کی طرف سے کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ ابھی تک ان کی طرف سے کسی قسم کا بیان تک بھی جاری نہیں ہو سکا۔ یہ اس بات کی شاید نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی جنرل رحیل شریف اس بات پر چپ اس لیے ہیں کیونکہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اب پوری امت مسلمہ اور فلسطین کے مسلمان جنرل رحیل شریف کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کیا پوری عالمی برادری کی افواج کا سربراہ کوئی ایکشن لیتا ہے؟ کیا جس مقصد کے لیے عالمی فوج بنائی گئی، مسلم انٹرنیشنل ملٹری بنائی گئی، ان کے چیف اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل مسلم ملٹری کو یوز کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل رحیل شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو اس عہدے کا اور اس انٹرنیشنل مسلم ملٹری کا کیا فائدہ؟ اور اگر رحیل شریف صاحب نہیں کر پاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں اور پاکستان واپس آ جائیں۔